बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ तज़ीन अख्तर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर इकनॉमिक रिपोर्टर शम्स अब्बासी साहब, और बात करेंगे इकनॉमिक एमरजेंसी और फिर उसकी तरदीद। सबसे पहले ये ख़बरें चली कि पाकिस्तान में इक़्तिसादी एमरजेंसी यानी हंगामी हालत नाफिज की जा रही है। ये क्या था, इसके हवाले से जो पॉइंट्स शेयर किए जाते रहे और कई जगह पब्लिश भी हुए हैं, उनके मुताबिक जो कारोबारी सरगर्मियां हैं यानी दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह, ये शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। तो ये तजवीज़ है। और इसके अलावा जो लोगों के पास कारें हैं वो अपनी ज़ाती कार हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर सकेंगे, और उसमें भी एक कार में 3 अफराद सफ़र करेंगे, यानी कि अकेला सफ़र करता हुआ जो है उसको चेक किया जाएगा, रोका जाएगा। इसके अलावा जो खलीजी ममालिक में फ़्लाइट्स हैं जाती हैं यहाँ से मुसाफिरों को लेके, उनकी तादाद आधी करने की तजवीज़ आई। इसमें साफ ज़ाहिर है कि खलीजी ममालिक में सऊदी अरब भी शामिल है, और इसका साफ मतलब है कि हज का जो एक फरीज़ा है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने की तजवीज़ थी। और इसके अलावा ज़ियारात यानी ईरान और इराक़ जो ज़ियारात के लिए लोग जाते हैं और शाम जो जाते हैं, ये परवाज़ें आधी करने की तजवीज़ थी। और इसके अलावा जो भी मुसाफिर इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करेगा उसका NTN चेक किया जाएगा, और अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो उसको 65,000 तक जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा जो चौथे नंबर पर ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है हज, ज़ियारात और उम्रा, इसके लिए NOC लेना पड़ेगा वज़ारत मज़हबी उमूर से और वज़ारत ख़ज़ाना से, और ट्रैवल हिस्ट्री भी देनी पड़ेगी। जो डॉलर में जो रेमिटेंसेस हैं, जैसे कि बहुत से लोगों के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं तो वो उनकी फ़ीस के लिए डॉलर बाहर भेजते हैं, तो उनके ऊपर भी टैक्स रिटर्न जो है वो लाजमी करार देने की तजवीज़ थी, और दीगर जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पर एक चेक लगाने की तजवीज़ थी। इसके अलावा 1 साल के लिए मुल्क भर में मनी चेंजर्स को बंद करने की तजवीज़ थी। इसके अलावा LCs जो खुलवाई जाती हैं उसमें LCs आप जानते हैं कि किसी ने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए LC खुलवानी है पहले, तो LC खुलवानी है तो ज़ाहिर है कि डॉलर उसके लिए मुख्तस करने हैं। तो चूँकि शुरू में जो ऑस्टेरिटी यानी सादगी मेयर्स के भी बातें हुई तो उसमें ये बात आई थी कि जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स हैं, दरामदात हैं, वो बंद की जाएँ। तो LC के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और चेक एंड बैलेंस लगाया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि ये जिस चीज़ के लिए LC खोली जा रही है ये ज़रूरी है भी या नहीं। इसके अलावा सरकारी अफसरों के जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उनको भी तब तक उस पर पाबंदी होगी जब तक कि मेज़बान मुल्क जो है वो उसके अखराजात बर्दाश्त नहीं करता, यानी कि सरकारी अफसर अब अपनी सरकार के खर्च पर बाहर नहीं जा सकते, ये तजवीज़ थी। इसके अलावा टोटल 22 तजावीज़ थी, और ये ख़बर जो है ये गर्दिश करती रही हर तरफ और लोग इस पर तबसरे करते रहे, लेकिन अभी शाम को वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से इसकी तरदीद आ गई। तो हम शम्स अब्बासी साहब से पूछते हैं कि इस तरदीद में उन्होंने क्या कहा है और क्या बताया है कि ये ख़बर क्यों कर जारी हुई, क्या हालात थे जिसमें इस खबर को इतनी हवा मिली। जी तज़ीन साहब, ये तो सारा दिन आज ये इकनॉमिक इमरजेंसी के हवाले से चमगइयाँ जारी रही और ये मीडिया के मुख्तलिफ़ जगह पे भी ये डिस्कशन ये जारी रही और आम इस्लामाबाद में आज ये न्यूज़ चलती रही। उसके अलावा अब शाम को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक रिबटल जारी हुआ। उनके मुताबिक कि जी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी तजवीज़ नहीं है और हमने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जारी की। बहरहाल उन्होंने बाज़ चीज़ों को कन्फेस किया और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने उस चीज़ को कहा कि जी डिफरेंट इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, कुछ इंटरनल फ्रंट्स पे हैं, कुछ एक्सटर्नल फ्रंट्स पे हैं।
ایکسٹرنل فرنٹس پہ انہوں نے پوسٹ کووڈ جو امپیکٹ ہے گلوبل ویلیو سپلائی ویلیو چین کا وہ ریسٹور ابھی تک پوری طرح نہیں ہو سکا، اس کا پریشر ہے. اس کے علاوہ یوکرائن اور رشین وار کا جو فوڈ کی وجہ سے اور کوکنگ آئل ہو گئے، فوڈ ویٹس وغیرہ، ان پہ جس طرح کا پچھلی ECC میں تقریباً انہوں نے پھر آئی تھنک 4 یا 5 لاکھ ٹن انہوں نے ویٹ جو ہے وہ باہر سے منگوانے کی انہوں نے پھر بھی اپروول دی ہے. جی فوڈ کا، اور مختلف فوڈ اس میں کموڈیٹیز ہیں. یہ ایک ایکسٹرنل پریشر ہے. اس کے علاوہ انٹرنل پریشرز میں جو انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ انٹرنل انفلیشن ہے. انفلیشن قابو میں ان کے نہیں آ رہی ہے، جو 22 جا رہی ہے اور اراؤنڈ 22% اور دین 24، اور جو پریکٹیکلی انڈیپینڈنٹ جو ذرائع ہیں جو آپ کے اس کے اپنا SPP کے علاوہ ہیں، آپ بیورو شماریات ادارہ شماریات کے علاوہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ 30 سے 32% ہے. اور اگلا جو مہینہ ہے اس میں بھی یہی پریڈکشن ہے کہ جو کمنگ جنوری تک بھی یہ تقریباً 25 رہے گی. اس کے علاوہ ڈفرینٹ انٹرنل، جس طرح وہ انہوں نے فلڈ کی کہا کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں، سیلاب کی وجہ سے جو امپیکٹ ہوا، جو انہوں نے ساری جو اکنامک جو ڈائیگرام بنائی تھی، جو انہوں نے ماڈل جو انہوں نے اسٹرکچرائز کی تھی کہ جو ہم اس طرح کریں گے وہ ساری چیزیں ان کی سبوتاژ ہوئی. سیلاب کا انٹرنل جو امپیکٹ آیا، لیکن وہ ایک بہتر چیز جو بتاتے ہیں کہ جی حالات شاید اتنے بالکل سری لنکا کی طرح نہیں ہے. جس طرح انہوں نے مثال دی کہ 9th جو ریویو ہے جو IMF کے ساتھ، اس پہ کام جاری ہے، اور 9th ریویو آ رہا ہے تو IMF انگیج ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یور اکنامک ہیلتھ از ناٹ ایز بیڈ ایز لائک سری لنکا. تو اس میں یہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ری پیمنٹس دے رہے ہیں، ہم اپنی ساری قرضے واپس کر رہے ہیں، وقت پہ کر رہے ہیں، تو اتنی بری صورتحال نہیں ہے. بہرحال فرنٹس پہ انہیں چیلنجز کا سامنا. لیکن اس میں اسحاق ڈار صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ان کے آنے کے بعد یا 9 اپریل کے بعد PDM حکومت آنے کے بعد سے اب تک ایکسپورٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں جی ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈالر اس وقت 240 روپے پہ ہے، اور پیٹرول کہاں پہ ہے. پیٹرول گزشتہ 2 مہینے سے عالمی سطح پہ اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پہ برقرار رکھی گئی ہیں. تو یہ تو یوٹیلیٹیز جو ہیں، اب یوٹیلیٹیز جو ہیں یہ عوام کی مجبوری ہیں. بجلی انہوں نے جلانی ہے، پیٹرول انہوں نے جلانا ہے، گیس انہوں نے جلانی ہے. تو ایسی چیزوں پہ ٹیکس لگا کے، موبائل فون جو ہے وہ انہوں نے استعمال کرنا ہے، ایسی چیزوں پہ ٹیکس لگا کے بڑھا کے تو وہ ایک آسان ریونیو حاصل کر رہی ہے حکومت. تو ہماری جیبوں سے ریونیو لے کے وہ دے رہے ہیں، تو کون سا کمال کر رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جو آپ کا جو فارن اکاؤنٹ ہے اس پہ بڑا پریشر ہے، جو ڈالر کا آؤٹ فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے. آؤٹ فلو میں میجر چیز جو ہے آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا امپورٹ ہے وہ آپ کا پیٹرولیم کا ہے، جو $18 بلین کا ہے. یہ سب سے بڑا پریشر ہے. اس کے بعد آپ کے فوڈ ایلیمنٹس آتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے، ایڈیبل خوردنی تیل ہے، اور اس کا تقریباً جو $4 بلین عام طور پہ بتاتے ہیں، تو یہ ملا کے آپ کا بعض لیگل ملا کے $6-7 بلین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ $8 بلین ہے ایگزیکٹلی. $8 ارب سے زیادہ. جی وہ زیادہ ہے ایگزیکٹلی. وہ عام طور پہ ریکارڈ میں 4 یا 5 ڈسکس کیا جاتا ہے. اونلی میرے خیال میں $2.some کا تو 2.3 بلین کا تو ہم صرف انڈونیشیا سے منگواتے ہیں. اس کے بعد 1.567 لائک ملیشیا سے آ رہا ہے. تو اس طرح یہ تو ادھر ہی فگر بنتے ہیں. اس کے بعد انلیگل بھی ٹریڈ ہوتی ہے، مختلف چیزیں. تو یہ بڑے بڑے پریشرز ہیں جس میں گاڑیاں آپ منگواتے ہیں، لگژری آئٹمز ہیں. تو سب سے بڑا آسٹریلٹی میجر جو ابھی تک گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جی جو ایکسپورٹس ہیں اس پہ ہم ذرا اس کو کرنے کی کوشش کریں، اسکویز کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے پہلے خبریں چلیں اکنامک ایمرجنسی اور پھر تردید. یہ بھی ہم اپنے سامعین ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تبھی دھواں اٹھتا ہے. اور یہ جو تردیدیں ہیں یہ اس وقت کی جاتی ہیں جب بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے. چیز موجود ہوتی ہے، تجاویز آئی ہیں، اور اس میں اب کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ قابل اعتراض ہیں. جیسے حج پر رکاوٹ ہے، یا پابندی تو نہیں لیکن اس کو مشکل بنانا، اور عمرے پہ اور زیارات پہ ظاہر ہے اس کے اوپر پاکستان میں بڑا رد عمل آتا ہے. لیکن شمس عباسی صاحب، یہ جو امپورٹس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے
یہ میرے خیال میں بہت مثبت قدم ہے، اور یہ بہت پہلے، یہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی لسٹ جاری کی تھی، لیکن اس میں سے پھر کچھ چیزیں نکال دیں. وہ کتے بلیوں کی خوراکیں جو ہیں ان پہ پہلے پابندی تھی، بعد میں جب ایلیٹ کلاس کا پریشر آیا تو اس کو پابندی ہٹا لی گئی. تو یہ ہمیں گاڑیاں، ہمارا جو بلین ڈالر جو ہمارا بل ہے نا، امپورٹ بل، اس میں پیٹرولیم سب سے بڑا ہے، پھر ساتھ اس کے ملا لیں خوردنی آئل، اور پھر گاڑیاں. یہ ہمارا سب سے بڑا، کم از کم 15 ارب ڈالر ہمارا ادھر ہی نکل جاتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے پیٹرولیم ہی، صرف پیٹرولیم 18 بلین ڈالر ہے. جی ہاں، صرف امپورٹ 25 پھر اس کا ملا کے آپ اس کا 8 ملائیں، 25 26 یہ اراؤنڈ 28-30 بلین ڈالر تو یہ آپ بالکل. تو اب آپ ہی بتائیں کہ جب یہ فارن ریمیٹنسز یعنی اوورسیز کے بھیجے ہوئے فارن کرنسی ملا کے یہ 22 ارب ڈالر تک بمشکل جاتے ہیں، تو یہ 22 ارب ڈالر اب یہ بمشکل کما رہے ہیں، اور امپورٹس کے لیے کتنے چاہیے؟ مور دین 30 بلین ڈالر، 30 ارب ڈالر سے زیادہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تجاویز آئی تھیں ان میں سے کافی ساری تجاویز جو ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے، جیسے گاڑیوں کا کم استعمال، یا پیٹرول کا کم خرچ، جیسے امپورٹس پہ پابندی. اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ مزید کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں دنیا میں تزین صاحب 2 ماڈل ہیں، آپ نے بھی یہ دیکھیں، یہ چیزیں دیکھتے رہے، ایڈیٹر ہیں ایک اچھے لیول. دنیا میں 2 ماڈل ہیں. ایک ماڈل یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو انہانس کریں، آپ ریونیو انکریز کریں، آپ اپنے آپ کو پھیلائیں، یعنی آپ اکنامک اسٹرینتھ حاصل کریں. دوسرا جو آسٹیریٹی ہے، عام طور پہ جو ماڈرن اکانومی ہے اس میں جو آسٹیریٹی والا اتنا انکریج نہیں کیا جاتا. اس کے امپیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی گروتھ رک جاتی ہے. گروتھ اس پہ عام طور پہ آپ شو تو کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے امپورٹ کم کی، بجائے آپ امپورٹ کم کرنے کے آپ اپنی ایکسپورٹ انکریز کریں، انڈسٹریل گروتھ بڑھائیں. یہ اس پہ پازیٹیو یہ آپ جب اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو امپورٹ جو ہے آٹومیٹیکلی اسکویز ہوتی رہیں گی، اور جب آپ کی انڈسٹری بڑھے گی تو اس میں نیو چیزیں آئیں گی، تو آپ کی یہ جو امپورٹ ہوگی وہ بھی ڈکریز ہوگی گریجویلی. یہ جو ہے عام طور پہ اسے کہیں کہ ایک شارٹ ٹرم ایک میئر ہے، یہ کوئی لانگ ٹرم میئر نہیں ہے، یا کوئی اتنا جامع قسم کا اتنا اچھا نہیں ہے. بہرحال اس سے اگر آپ کچھ تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے والی بات ہے تو یہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو گروتھ اپنی اکنامک گروتھ اور سسٹینیبل لانگ ٹرم گروتھ کی طرف جانا پڑے گا جو ہمارے. جی ہاں بالکل. لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ یہ ساری پابندیاں لگاتے ہیں عوام کے اوپر، پبلک کے اوپر، دکانداروں کے اوپر، یہ ہوٹلوں والوں میں، ریسٹورانوں کے اوپر، اپنے یہ جو عیاشیاں ہیں. آپ کا اب جو بیوروکریسی اور نوکرشاہی کا جو اس وقت والیوم ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہے. ایک ایک مقصد کے لیے، یعنی ایک ایک کام کے اوپر 10 محکمے بنے ہوئے ہیں. دیکھیں سر، اور ہر محکمے میں 10 افسروں کی جگہ اور ملازموں کی جگہ ہزار بھرتی کیا ہوا. یہ پرابلم ہے اس وقت سب سے بڑا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ لیبر ہے، آپ کی جو مختلف منسٹریز ہیں، آپ کے وہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پروڈکٹیو آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. عام طور پہ آپ نے صرف ان کو جابس دی ہوئی ہیں اور ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. دوسرا ایلیمنٹ آپ دیکھیں گے، آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے ہیں تو صاحب کی گاڑی اگر ٹھنڈی رکھنے کے لیے کہ جی صاحب 2-3 گھنٹے اندر جا رہے ہیں، ٹھنڈی رکھنے کے لیے گاڑی سٹارٹ رکھی جاتی ہے، اور ڈرائیور صاحب سوئے ہوتے ہیں. ہاں وہ اندر پارلیمنٹ میں جہاں بھی وہ گاڑی، ایون ڈرائیور ہے جو وہ سوئے رہتے ہیں گاڑی کے اندر. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو گورنمنٹ، میرا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں انہیں تباہ کیا جاتا ہے، فون استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے اہم چیز ہے ابھی تک 9 ایسے آپ کے منسٹریز اور ڈویژن ہیں جو پروپوز کر چکے ہیں ڈاکٹر عشرت اپنی رپورٹ میں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے. مطلب ان کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. جو 800 900 1200 بلین پاکستانی روپیز جو آپ سے لے جاتے ہیں، جن کو آپ نان پروڈکٹیو انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، تو ان کو لازمی بات آپ بند کریں گے. بالکل ایسے ہے. اور سامعین و ناظرین، یہ اکنامک ایمرجنسی اور ڈیفالٹ یہ ایسا سبجیکٹ ہے، اس پہ بہت لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے. بہرحال ہم ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے، ہیں ابھی پہنچے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ پاکستان بہت بڑی چھلانگ لگا کے ابھی 25 ارب ڈالر تک جاتا ہے فارن کرنسی میں، اور ہمیں 40 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کرتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں بھوکے شوقین. ہم بھوکے شوقین ہیں.
ہم لگژری گاڑیاں باہر سے منگواتے ہیں، یہاں سے لوکل نہیں لیتے، سیکنڈ ہینڈ نہیں لیتے، ایک ایک گھر میں 4 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ایک بندہ لے کے نکلتا ہے اور عام آدمی کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ حکومت کو بھی اپنا اگر سیریس ہے حکومت تو اس اکنامک ایمرجنسی میں ہم حکومت کا ساتھ دیں گے، بشرطے کہ حکومت خود بھی سادگی اختیار کرے اور اپنے اوپر بھی اقتصادی ایمرجنسی لگائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ زندہ باد پاکستان۔